आइए किताब मुकद्दस को खोलेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर यह मजमून अपनी नोयत का अजीब मजमून है, क्योंकि किताब मुकद्दस नौजवानों पर बात करती है। बाइबल मुकद्दस के अंदर इस आयत को लिया गया है, जवान अपनी रव्श किस तरह पाक रखे। और हमने ज़बूर गाते हैं, जवान वाला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। ये क्वेश्चन जो है, ये सवाल जो है, ये सवाल हनी का सवाल नहीं है, ये सवाल किसी पास्टर का सवाल नहीं है, ये सवाल जो है ये मुकद्दस दाऊद का सवाल है। ये सवाल आज से हजारों साल पहले उठाया गया और सवाल क्या किया गया, क्या जवान अपनी रव्श पाक कलाम के मुताबिक रख सकता है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जवान अपनी रव्श किस तरह पाक रखे। रव्श कहते हैं रास्ता को, रव्श कहते हैं राह को। तो जवान अपना राह पाक किस तरह रख सकता है। मैं आज शाम आपके साथ सिर्फ मुख्तसर सी बातें आज किताब मुकद्दस में से खोलूंगा। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जवान अपनी जवानी में अपनी आंखों की मंजूरी में चल और अपने दिल को खूब बहला, इंजॉय कर। तेरी लाइफ जो है ये इंजॉय करने के लिए है, ये हाथ उठाने के लिए है। अपनी आंखों की मंजूरी में चल, अपनी सोच के मुताबिक चल, अपने दिल के ख्याल के मुताबिक चल। इसलिए कि मुकद्दस सुलेमान भी बहुत सी नसीहतें करता रहा जवानों को। सुलेमान का बाप दाऊद भी नसीहत करता रहा जवानों को। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या दोनों अपनी जवानी में ठीक रहे। सवाल यहां उठता है कि मुकद्दस दाऊद ये कहता है जवान अपनी रव्श को किस तरह पाक रखे। जवाब बात का है, लेकिन सवाल शुरू उसने किया। अब सवाल यहां जब कर दिया तो इसका मतलब यह है कि दाऊद नबी एक बात कहता है, मैनू विच गुना दे। कब की बात है ये? मैनू विच गुना दे जमिया मेरी माई। तो जब मां के पेट से ही दाऊद नबी गुनहगार है, उसकी राह टेढ़ी है, उसके रास्ते ठीक नहीं है, तो फिर दूसरों को तू जो समझाता है खुद क्यों नहीं समझता? तू जो दूसरों को समझाता है, तू जो औरों को समझाता है, खुद क्यों नहीं समझता? खुद अपने ज़बूर के अंदर खुद इल्हामे खुदाबंदी के मुताबिक बयान करता है कि मैंने अपनी मां के पेट से गुनाह की हालत में जन्म लिया। ये जवानी से तो पहले की बातें हैं। जब मैं बेवजूद माता था तब ही मैं गुनाह के अंदर था। जब मेरा वजूद नहीं था, जब मेरी हस्ती नहीं थी, जब मुझे कोई जानता नहीं था और जब मैं किसी के ख्याल में भी नहीं था, तब भी मैं गुनाह के अंदर था। और गुनाह के अंदर होने का मतलब, गुनाह का मतलब है निशाना चूक जाना, गुनाह का मतलब है तिरछा हो जाना, गुनाह का मतलब है ट्रैक से हट जाना, गुनाह का मतलब है किसी और शब्द चला जाना, गुनाह का मतलब है जिस तरफ आप जा रहे हैं उससे हट के दूसरी तरफ चले जाने का नाम ही गुनाह है। और दाऊद नबी कहता है, मैं मां की पेट के अंदर गुनाह की हालत में पड़ा, गोया मेरा डीएनए जो है इसके अंदर गुनाह है। जवान जो यहां बैठे हुए हैं, ऐसे हम उन पर उंगली उठा देते हैं, ठीक हो जो, ठीक हो जो, ठीक हो जो। तो आप ऐसी ठीक है। सिगरेट हमने लगाई होती है यूं करके, तो कश भी खींच रहे होने लंबे लंबे। अगर हमारा बच्चा वो जो दिया सलाई माचिस की तीली आप फेंकते हैं, उन्होंने चुक के सूटा लादा तो फर्क ही है। उन्होंने खबरदार तू पीता दे, हालांकि तीलियों ने फट गई है, टाइम होता आएगा सिगरेट पिएगा। हम जो औरों को समझाते हैं खुद क्यों नहीं समझते? हम जो कहते हैं कि नौजवानों शराब पीते हो तो आप ही ऐसी पाक हो। हम
जो कहते हैं नौजवानों तुम गुटखा खाते हो, वो बेचारे मुंह ची रख के खा रहे हो सीधा से सामने, उन्होंने की पता मेरे दिल च की है। क्यों जी, कोई दिलों को जानता है? हम नौजवानों पर उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं तू शराब पीता है, तू नशा करता है, तू ये करता है, तू आवारा है, तेरे अंदर ये चीजें पाई जाती है। और क्या हम अपने गिरेबान में झांक के देखते हैं कि कितने गुनाह मेरे अंदर पाए जाते हैं? दाऊद ने भी उंगली उठा रहा है सारे नौजवानों पर। नौजवान अपनी रवश किस तरह पाक रखेगा, और खुद कहता है कि मैं मां के पेट में गुनाह की हालत में पड़ा, और जो खुद गुनाह की हालत में पड़ा है वो दूसरों को कैसे कह सकता है कि तू ठीक हो जा? जो खुद गुनाह की हालत में है, जिसकी राह खुद टेढ़ी है, जो खुद टेढ़ा चल रहा है, वो दूसरे को क्या कहेगा? यीशु मसीह ने कहा अंधा अंधे को राह, मेरे साथ रहिए, यीशु मसीह ने कहा अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। और एक शख्स जिसकी राह टेढ़ी है, जो रास्ता भूल गया है, जो रास्ते से हट गया है, जो ऑफ द ट्रैक हो गया है, वो लोगों को पकड़े हाथ से और कहे हाँ मैं तुझे सीधे रास्ते पर ले जाऊं, और जिसे खुद पता नहीं है मैं जा कहां रहा हूं, वो दूसरों को अपने अगर साथ लेकर जाएगा कि आप ही दी गवाचा दूसरे ने भी गवा देगा। फिर पढ़िए जरा बुलंद आवाज से आएगा, ते मैनू विच गुनाह दे ठंड ला लो चंगी रह जाओगे, सिर्फ 10-15 मिनट और होगा। मैनू विच गुनाह दे, एक तरफ कहता है मैं गुनाह की हालत में हूं, दूसरी तरफ कहता है तुम अपनी रवशें कैसे पाक करोगे। इसका मतलब ये है जो हमारा डीएनए है, जिसे हम सादा लफ्जों में हमारा तुखम जो है, तुखम के अंदर प्रॉब्लम है, हमारे तुखम के अंदर प्रॉब्लम है। फिर मैं कह रहा हूं हमारे तुखम के अंदर प्रॉब्लम है, हमारे खून के अंदर प्रॉब्लम है। ये गुनाह हमारे तुखम के अंदर सरायत कर चुका है, हमारी राह टेढ़ी है शुरू से। और बाइबल मुकद्दस में खुदा कलाम करता है, जब तूफान नूह के बाद खुदा ने कलाम किया तो खुदा ने कहा कि मैं इंसान को जानता हूं, इसके ख्याल शुरू से ही बचपन से लड़कपन से बातल है, इसके ख्यालात ही ठीक नहीं है, इसकी सोचें ही ठीक नहीं है, इसका रवैया ही ठीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि इंसान जबिल्ली तौर पर, विरासती तौर पर, मरूसी तौर पर इंसान के अंदर गुनाह है और इंसान की राह टेढ़ी है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, कितनों ने गुनाह किया? सब ने गुनाह किया। इसका मतलब है कि एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया। कितने आदमियों के सबब से? हम नस्ल किसकी है? तो गुनाह किसने किया? हमारे अंदर तुखम किसका है? तो तुखम के अंदर गुनाह है। तो फिर बच्चे तो न सिर्फ नौजवान ही तो नहीं खराब, सिर्फ नौजवानों की राहें टेढ़ी नहीं है, सिर्फ नौजवानों की राहें टेढ़ी नहीं है, बाकी भी टेढ़े तिरछे होके बैठे हुए हैं, खामोश कई नजर आते हैं। हमारी राहें शुरू से ही टेढ़ी है, तिरछी है। हाँ, बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि जब हमारी राहें तिरछी है, राहें टेढ़ी है, तो हमें ले जाना कहाँ है? कि समतल में जाना है। रवश का मतलब है रास्ता। जवान अपना राह किस तरह दुरुस्त करेगा, किस तरह वो अपने ट्रैक पे आएगा, किस तरीके से वो ठीक होगा। इसका मतलब ये है ठीक वो हो ही नहीं सकता, ठीक वो हो ही नहीं सकता। इसलिए ठीक नहीं हो सकता, या तो जो खून कर दो तो ठीक हो जाएगा, और अगर खून निकाल दिया जाए, अगर खून निकाल दिया जाए तो खून जब तक जवान की रगों के अंदर गर्दिश करता है उसकी राह दुरुस्त नहीं हो सकती। मुश्किल है, बातें आज थोड़ी मुश्किल है। जब तक उसका खून उसके अंदर है तब तक वो अपनी राह सीधी नहीं कर सकता, तब तक वो सही ट्रैक पे जा नहीं सकता। मुझे एक बात बताए, बाइबल में लिखा है कौन कहता है मैंने अपने दिल को पाक कर लिया? कोई है?
میں نے اپنے دل کو پاک کر لیا اور اب میں گناہ، شاباش، اب میں گناہ کوئی ہے کہتا جی میں تو گناہ ہی نہیں کرتا، میں تو گناہ کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو پاک ہوں، میں بے عیب ہو گیا ہوں، میری راہ درست ہو گئی ہے، میں چنگا ہو گیا ہوں۔ کون کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو پاک کر لیا اور اب میں گناہ نہیں کروں گا؟ ہم تو باتوں میں اکثر خطا کر جاتے ہیں، ہم سوچوں کے اندر، خیالوں کے اندر خطائیں کرتے ہیں، ہم خطا کار لوگ ہیں۔ تو ہم تو صرف نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، نوجوانوں کے اندر جو شیلا خون ہے، گرم خون ہے، اور جب وہ ایکٹیویٹیز ایسی کرتے ہیں تو وہ مرکز نظر بن جاتے ہیں کہ جب انسان بڑھاپے کی جانب چلا جائے تو اس کا دل خواہش کرتا ہے، پرانے وقتوں کو یاد کر کے وہ کرتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، جب انسان کے منہ سے دانت نکل جائے تو ان کو والا گٹکا کھا رہا ہے، تمباکو والا پان کھا رہا ہے، پیلی پتی کھا رہا ہے، فلانی پتی کھا رہا ہے، کھا لے گا؟ میرے ساتھ رہیے، کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ وہ تو مجبوری ہے، کھا ہی نہیں سکتا۔ جوانی میں تو دانت اچھے ہیں، کھائے گا؟ کان پورے سن رہے ہیں، ہر ایک بات سنے گا، دور تو کان تو سن لیتا ہے۔ اب میں ہچکچا رہا تھا، جب میں پچھلے سال آیا میرے پاس اینک نہیں تھی، اب میری بھی اینک لگ گئی ہے، آخر کار اکھا کرنی ہے نا، میرے ساتھ رہیے۔ آخر کار قوت کم ہوتی ہے، اور جیسے جیسے قوت کم ہوتی ہے ویسے ویسے خواہشیں مٹتی جاتی ہیں، میرے ساتھ رہیے۔ جیسے جیسے قوت کم ہوتی ہے انسان کے بدن کے اندر، ویسے خواہشیں کم ہوتی جاتی ہے، اور پھر لکھا ہے خواہش مٹ ہی جاتی ہے۔ خواہش کم ہونا ہوتے 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 ایک ٹائم آتا ہے خواہش مٹ جاتی ہے، اور خواہش تو حاملہ ہوتی ہے اور گناہ کو جنم دے دیتی ہے۔ خواہش ہی تو حاملہ ہوتی ہے اور وہی تو گناہ کو جنم دیتی ہے۔ جب خواہش ہی مٹ جائے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے کو راہ ٹیڑھی رہ گئی؟ تو راہ ٹیڑھی اس وقت ہوتی ہے جب گرم خون ہے۔ یسوع مسیح نے کہا غصہ کرو، وہ اگلا ایشو ہے، لیکن حکم خدا بندی ہے نا ڈاکٹر صاحب، بھائی صاحب، یہ خدا کا حکم ہے یسوع مسیح کا، غصہ کرو۔ کیوں یسوع نے کہا غصہ کرو؟ یہ بازی نہیں ہم دے، خون گرم ہے۔ جوانی کی حالی میں آپ کو کہا جائے جناب یہ کرنا ہے، اپنی من مانی، سنی سنی نہ سنی نہ سنی، غصہ کرو، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے خون کے اندر شرارت ہے، ہمارے خون کے اندر گناہ ہے، اور یہ غصے پہ اکساتا ہے۔ کہتے ہیں نا یہ بڑا غصے میں، جوان خون ہے بھائی، جوان خون ہے، جوانی ہے، اور جوانی ہے تو غصہ ہے، جوانی ہے تو غصہ ہے، لیکن بائبل آگے بیان کرتے ہیں غصہ ضرور کرنا ہے۔ غصہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ انسان اپنی سینس میں ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اکثر بزرگ لوگ ہو جاتے ہیں، میں پھر معافی مانگ رہا ہوں تیسری مرتبہ، اکثر لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں، انہیں لوگ باتیں کرتے ہیں اونچی اونچی ان کے خلاف باتیں، کئی مرتبہ انہوں نے بیچاروں نے کہیں انہیں غصہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک ٹائم تھا جب باپ گھر میں ہوتا ہے، بچہ وہاں سے آتا ہے، باپ صرف ایسے ہی دیکھتا ہے، سارے رام راہ۔ ایک وہ ٹائم آ جاتا ہے جب باپ بیچارہ یوں کر کے بیٹھا ہوتا ہے، بچے کو چیخا مار رہے ہوتے ہیں، بابا انہوں چھوڑو پڑا، انہوں غصہ ہی نہیں ہوتا۔ آتا ہے غصہ، اسے غصہ ہی نہیں آئے گا، اگر آئے گا بھی تو کوڑ کوڑ کے اندر ہی ختم کر جاتا ہے۔ لیکن ایک ٹائم تھا جب وہ جوان تھا، اس کی ایک آواز سے پورا گھر خاموش ہو جاتا تھا، چپ ہو جاتے تھے۔ لیکن آج کیا ہے؟ خواہش مٹ گئی، غصہ ختم ہو گیا۔ جوانی انسان کے رگوں کے اندر جب خون گردش کرتا ہے تو اس خون کے سبب سے انسان ہر فعل کرنے کو تیار ہوتا ہے، بدی کا بھی اور چنگائی کا بھی۔ اب بائبل بیان کرتی ہے جوان کس طرح اپنی روش پاک رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ رکھ نہیں سکتا، مشکل ہے۔ مشکل کیا ہے کہ اس کے بدن کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے، اس خون کے اندر گناہ پایا جاتا ہے، اور گناہ اسے اکساتا ہے گناہ کرنے پہ، بدی اسے اکساتی ہے بدی کرنے پہ۔ اب بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جتنے لوگ بھی آئے ہیں وہ سارے کے سارے اسی راہ پر چلے
راستے پر چلے لیکن راستے سے آف دا ٹریک ہو گئے, مڑ گئے. لیکن بائبل بیان کرتی ہے خدا نے نبیوں کو بھیجا, پیغمبروں کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کر آؤ. لیکن کیا لوگ سیدھے راستے پر آئے؟ کیا جوان سیدھے راستے پر آئے؟ کیا بزرگ سیدھے راستے پہ آئے؟ کوئی سیدھے راستے پر نہیں آیا, اس لیے کہ جو راہ دکھانے والے ہیں خود بھٹکے ہوئے ہیں, خود انہیں نہیں پتہ جانا کہاں ہے. جو راہ دکھانے والے ہیں انہیں خود پتہ نہیں ہم نے جانا کس سمت ہے. لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ جب انسانوں کی زندگیوں کے اندر بھٹک جاتا ہے انسان, تو بھٹکنے کے بعد وہ پریشان ہو جاتا ہے. آج جب ہم اس جگہ پر آ رہے تھے, ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم 6 بجے تک یہاں پہنچ جائیں. لیکن آج جیسے ہم گھر سے نکلے اتنی جلدی میں تھے کہ ہم موٹر وے سے سیدھا شیخو پورے پہنچ گئے. شیخو پورے جب پہنچے ہیں وہاں سے ہم سیدھا گجرانوالہ آئے. گجرانوالہ سے ہم پھر لاہور کی سمت چلنا شروع ہو گئے, اور کافی سفر کے بعد ہمیں یاد آیا کہ یہ تو لاہور کے قریب آ رہے ہیں. پھر لاہور سے واپس سڑک پہ آئے اور پھر سیالکوٹ آئے. اس دورانیہ کے اندر ڈپریشن تھا. بھائی صاحب بولنا بند کر گئے تھے. میں نے کہا میری تو پرست یہ پتہ نہیں کی ہو چلا تھے. اس کا مطلب ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے, ٹینس ہو جاتے ہیں. جب ہم راستے بھٹک جاتے ہیں تو پریشانیاں, اور پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں جناب میں کہاں جاؤں, کیا کروں, یہ کرو. وہ نوجوان, آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی بابت لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کون کہتا ہے میں نے اپنے دل کو پاک کر لیا؟ اگر ایک جوان شراب پیتا تو اسے پینے دو. بائبل حکم دیتی ہے. حکم کیا ہے؟ کہ جوان تو اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے دل کو خوب بہلا. اگر تیرا دل کرتا ہے شراب پینے پہ پی, جوا کھیلنے پہ تیرا دل کرتا ہے کھیل, نشہ بازی پہ تیرا دل کرتا ہے کر. لیکن جب انسان شراب پینا شروع کر دیتا ہے, نشہ بازی نوجوان کرتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, ناچنا کرتے ہیں, بدی بدکاری کے اندر پڑ جاتے ہیں, لیکن کتنے دن پھر ایک دن انہیں پتا چلتا ہے کہ میں نے جانا کس سمت ہے. پھر ڈھونڈتے ہیں راستے سیدھے راہ پر جانے کے لیے, ربشیں ٹھیک کرنے کے لیے, پھر لوگوں سے مشورے. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے انسان کی نظر میں اس کی سب راہیں درست ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں. اسے ربشیں اپنی چنگی لگتی ہے, شراب پینا چنگا لگتا ہے, جوا کھیلنا چنگا لگتا ہے, دوسری شادی کرنا چنگا لگتا ہے, اچھے ایسے برے کام کرنے اچھے لگتے ہیں. لیکن بائبل میں لکھا ہے اس کی راہ, اس کی نگاہ میں اس کی روشیں اچھی ہیں لیکن وہ اچھی نہیں ہے. اور اس دورانیہ میں اسے لوگ کسی نہ کسی سمت لے کر جائیں گے, اور وہ ان لوگوں سے پوچھے گا جناب میں کس طریقے سے نشہ چھوڑوں, جناب میں یہ کروں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈاکٹروں کے پاس بھی گئے ہیں, کالجز کے اندر گئے ہیں, میڈیکل کے شعبے کے اندر گئے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ٹھیک ہو جائے, لیکن وہ چنگے نہیں ہو سکے. آج جس پلپٹ پر میں کھڑا ہوں, آج خدا کے مذہب بھی ناپاک ہو چکے ہیں. مذبح کے اوپر کھڑے ہو کر کلام سنانے والے کئی شادیاں کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم پیچھے ان کے آمین کرتے ہیں. کئی ایسی خواتین ہیں جو آج اپنے ساتھ پاسٹر لکھواتی ہے, 4 شادیاں کی ہوئی ہیں انہوں نے بھی. اپنے ساتھ بشپ لگواتے ہیں, 4 شادیاں, 3 شادیاں رکھی ہوئی ہیں خواتین. کیا بائبل مقدس جب یہ کلام کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی راہ سے بھٹک جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بھٹک جائے اور پھر بھٹک کے کہے کہ میں بھٹکا ہی رہوں گا, گم ہی رہوں گا, وہاں سے واپس نہیں آؤں گا, تو یہ بری بات ہے. بھٹکا رہنا انتہائی خطرناک عمل ہے. ہاں انسان کئی مرتبہ اپنی روش کو انجوائے کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں جو کچھ, اور اس کے لیے حوالہ جان. جو شراب پیتا ہے وہ شراب کے لیے حوالے اپنی بائبل کو کھولتا ہے, جو زنا کرتا ہے زنا کے لیے بھی حوالے کئی رکھے ہوئے ہیں, جو بیویاں زیادہ کرتا ہے اس نے بھی حوالے رکھے ہوئے ہیں. ہر گناہ کے لیے ہم نے حوالے رکھے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہی روش ہماری اچھی ہے. حالانکہ یہ ہماری زندگی کے اندر وہ گناہ ہے
جو جبلی طور پر تخم کے اندر ٹرانسفر ہوئے ہیں. اور داؤد کہتا ہے کہ میں ماں کے پیٹ میں گناہ کی حالت میں پڑا. تو اس میں قصور کس کا ہے؟ جب ہم ہے ہی گناہ کی حالت میں تو پھر گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے. گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہے. لیکن مقدس داؤد مشورہ دیتا ہے جوان اپنی روش کس طرح، آگے کیا لکھا ہے ذرا بلند آواز سے، تیرے کلام کے مطابق اس پر عمل کرنے سے، عمل کرنے سے کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ نگاہ کا کیا مطلب ہے؟ دھیان رکھنا. نگاہ کا مطلب ہے دیکھنا. اس کا مطلب جو ہے جو شرابی ہے وہ اٹھے صبح اور کہے ہو بائبل ویری گڈ. جو زناکار ہے وہ صبح اٹھے گئے واو بائبل ویری گڈ. جس نے شادیاں زیادہ کی ہوئی ہیں اور گناہوں کے اندر پھنسا ہے وہ بھی اٹھے اور کہے کہ میں تو بائبل پہ نگاہ کرتا ہوں، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان اپنی روش، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے گا، کس طرح وہ اپنا راہ پاک رکھے گا. جوان بھلا کس طرح پاک رکھے گا اپنا راہ، کیسے وہ اپنی راہ کو پاک رکھے گا. راہ کو پاک رکھنے کے لیے راہ والے کے پاس جانا پڑے گا جسے راستہ معلوم ہو. جسے راستہ معلوم ہو. جو اندھا ہے وہ اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا. جو اندھا ہے وہ اندھے کو راہ، جو آنکھوں والا ہے وہ اندھے کا ہاتھ پکڑ کر راہ پہ ڈال سکتا ہے. آنکھوں والا جس کی آنکھیں ہو، جس کی آنکھیں ہو وہ ڈال سکتا ہے اندھے کو راہ کے اوپر. اور اگر اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا تو گنہگار کو مشورہ بھی نہیں دے سکتا. ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو بینا ہو، جس کی آنکھیں روشن ہو، جو آنکھوں والا ہو اور جو دوسرے لفظوں میں راہ جاننے والا ہو. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جس دن خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا اس نے آ کے اعلان کیا راہ، حق اور زندگی. میں کون ہوں؟ میں راہ ہوں، میں روش تمہاری میں ہوں. جن روشوں سے تم اپنی روشوں کو درست نہیں کر رہے، راہوں کو درست نہیں کر رہے، سیدھی راہ پر تم نہیں چل رہے، میں تم سے کہتا ہوں تمہاری راہیں ٹیڑھی ہیں. اور اگر تمہاری راہیں ٹیڑھی ہیں تو تم اپنی راہوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے. لہٰذا میں یسوع مسیح ناصری تم سے کہتا ہوں راہ کون ہے؟ ذرا بلند آواز سے بولیے راہ کون ہے؟ راہ اور حق اور زندگی. میں راہ بھی ہوں، میں حق بھی ہوں، میں زندگی بھی ہوں. سادہ لفظوں میں سچائی کا راستہ میں ہوں، سچائی کا راستہ میں ہوں. اور سادہ لفظوں میں کہوں گا سیدھا راستہ میں ہوں. جو اس راہ پہ چلے گا کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گا، جو اس راہ پہ چلے گا کبھی بھٹکے گا نہیں. اور جب وہ یسوع مسیح اس دنیا میں آیا اس نے آ کے اعلان کیا کہ میں کون ہوں؟ میں راہ حق اور زندگی ہوں. اور جب وہ راہ زندگی آیا اس دنیا میں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، راہ کے اوپر جوانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کی روشیں ٹھیک کرنے کے لیے، تو اس نے آ کر یہ نہیں کہا. ذرا توجہ فرمائیے میرے ساتھ رہیے. ذرا آخری بات کرنے لگا. ایک عورت عین فعل میں پکڑی گئی گناہ کی حالت میں، اور آپ کو آقا کے پاس لوگ لے کر آئے کہ آقا اس کی راہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی روش ٹھیک نہیں ہے، یہ زانیہ ہے. میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے یہ زانیہ ہے، سزا اس کی کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ اسے سنسار کرو. میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے کرو سنسار، لیکن پتھر وہ مارے جس نے
ذرا میرے ساتھ رہیے. پتھر وہ مارے جس نے, کیونکہ اندھا اندھے کو راہ, اندھا اندھے کو راہ, گنہگار گنہگار کو بچا نہیں سکتا. پتھر وہی سے مارے جس نے زنا نہ کیا ہو, جس نے گناہ نہ کیا ہو. اور خود آپ زمین پر بیٹھ گئے اور اپنی انگشت مبارک سے لکھنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ لوگ وہاں سے جانا شروع ہوئے. جب آقا نے آپ نے اپنی نگاہ مبارکہ کو اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ تمام تر لوگ وہاں سے جا چکے ہیں اور وہ عورت تن تنہا وہاں پر کھڑی ہے. آقا نے اپنی زبان کو کھولا اور اس عورت سے فرمایا, بیٹی الزام لگانے والے کہاں گئے؟ کسی نے تجھے مارا نہیں, کہاں گئے؟ لکھا ہے اس عورت نے کہا وہ سب چلے گئے. آقا نے کہا جب میں بھی تجھ پر کوئی الزام نہیں لگاتا, سلامت چلی جائے. ذرا غور سے اب سنیے. اب تالیوں کا دوسرا رخ دیکھ لیں. ہمارے چرچ کے اندر جو شراب پینے والا ہے کبھی بھول کے آ جائے, شراب پینے والا کبھی بھول کے چرچ میں آ جائے تو سارے انہوں بیٹر بیٹر دیکھ رہے ہونے, اور شرابی یہ تک کرنا پیا, پھر انج کونیاں مارنے آ 100 چوہا کھا کے بلی حاجی وہ یہ کی کرنا نہیں بیٹھے. کوئی جواریہ آ جائے, کوئی نشئی آ جائے, جتنے جوانوں کے اندر ایسی حرکات پائی جاتی ہے, کوئی آ جائے سنے پادری انج کر کے یا کڑ کے ویلے یہ کرتا پہ کہیں اسی ان کچھ نہیں, پر اندروں سی نے کر کی رہے تھے بھئی تسی ٹھیکیدار ہو گرجے دے, میرے ساتھ رہی ہے بھئی آپ ٹھیکیدار ہیں. یسوع مسیح نے اس عورت پر الزام لگایا نہیں, اس پر لگایا, اور لوگوں نے اسے کیا کہا؟ میرے ساتھ یہ لوگوں نے کیا کہا؟ یہ زانیہ ہے, این فیل میں پکڑی گئی ہے. یسوع مسیح کو پتا تھا یا نہیں؟ یسوع مسیح کو پتا تھا کون سا بندہ ہے اس کے ساتھ, پتا تھا یا نہیں؟ وہ بندے کو لائے, میرے ساتھ رہی, وہ بندے کو لائے, وہ بندے کو نہیں لائے. زنا 2 فریقین کے درمیان کیا جاتا ہے, اکیلے کا زنا نہیں ہے, لیکن عورت کو لائے. یسوع مسیح نے کہا وہ پتھر مارے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا. سارے چلے گئے. کیا یسوع نے الزام لگایا؟ 38 سال کا ایک مریض حوض کے کنارے پڑا تھا, کیا یسوع نے اس پر کوئی الزام لگایا؟ شمعون کے گھر میں ایک عورت یسوع مسیح کے پاؤں پر عطر ڈال رہی ہے, آنسوؤں سے بھگو رہی ہے اور بالوں سے پوچھ رہی ہے. ساتھ والے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ساتھ رہی ہے, بلند آواز سے 2-3 باتیں میں نے اور کرنی ہے. کیا کہا گیا؟ اگر یہ مسیح ہوتا تو جانتا جو اسے چھو رہی ہے یہ کون ہے. پراسٹیٹیوٹ, فاشا, بدکار, بساری عورت یسوع کو چھو رہی ہے, اسے تو پتہ ہی نہیں ہے. ساری باتیں کرنے کے بعد کہانی آپ سارے جانتے ہیں. یسوع نے کہا جہاں جہاں انجیل سنائی جائے گی, ٹھنڈ بھی لگ گئی نا, ایسے تو آئس کریم جا کے کھانی عبادت تو بات. یسوع نے کیا کہا؟ میں ساتھ رہی ہے, جہاں جہاں انجیل سنائی جائے گی اس کا بھی ذکر ہوگا. اس لیے یسوع مسیح کے سامنے بیٹھ کے سب نے اس عورت پر الزام لگایا. کیا یسوع نے الزام لگایا؟ اور مسیحیوں مجھے ایک حوالہ بتا دے کسی گنہگار کو یسوع مسیح نے الزام لگایا ہو, کسی شرابی پر الزام لگایا ہو, کسی زانی پر الزام لگایا ہو, کسی نجائز فروش پر الزام لگایا ہو, اور کسی پر الزام لگایا کہا گیا سلامت سلامت چلا جا, سلامت چلی جا. ہمارے رویے یہ ہے ہم خود گنہگار دوسرے گنہگاروں پر الزام لگاتے ہیں. راہ ہماری ٹھیک نہیں, ہم خود ٹھیک نہیں ہے, ہماری روشیں خود ٹھیک نہیں ہے, اور اپنی جوان نسل کو ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور جب وہ چرچز کے اندر آتے ہیں تو پھر ان کے اوپر میسیجز, ان کے اوپر انگلیاں اٹھانا, انہیں تانے دینا, محلوں کے اندر, معاشرے کے اندر, برادری کے اندر تانے دے دے کے مار دیتے ہیں انہیں. گھروں کے اندر بھی یہی رویہ ہے. ہم اپنے رویوں سے نوجوانوں کو مذہب سے دور کرتے ہیں, خدا سے دور کرتے ہیں. کیا جو
ایسے کام کرتے ہیں ان کے دل کے اندر مسیح کے لیے محبت نہیں ہوتی ہے. ایک نشئی اگر نشہ کر رہا ہے اور وہ کرسچن ہے، آپ اس سے کہیے آپ اپنا مذہب قبول ختم کرو، تو میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں ہوگا وہ نشے کی حالت میں، لیکن مذہب پھر بھی نہیں تبدیل کرے گا. کیوں؟ ایمان جب بویا جاتا ہے، میں امال کی بات نہیں کر رہا، میں ایمان کی بات کر رہا ہوں. ایمان جب بویا جاتا ہے، امال ہمارے بھی بڑے بڑے اچھے نہیں ہیں. کسی کو کیا پتا بھائی جی کہ میں یہاں سے نکل کر کیا کروں گا؟ کوئی جانتا ہے مجھے؟ آپ کے پاسبان 21 گھنٹے کیا کرتا ہے پتا ہے کسی کو؟ ہم تو چہرہ دیکھتے ہیں جی پڑپڑ پہ کھڑا ہے، بائبل اس کے پاس ہے، تو ٹھیک ہی گل ہے. اگر میں کہتا ہوں اٹھ جائے آپ نے سب نے اٹھ جانا ہے، میں کہتا ہوں بیٹھ جائے آپ سب نے بیٹھ جائے، میں کہتا ہوں اوپر ہاتھ کر لیں آپ نے کر لینے ہیں، میں کہتا ہوں گونڈے منہ ہو کر سجدہ کریں آپ نے پھر بھی کر لینا. لیکن 21 گھنٹے کی میری زندگی کو جانتے ہیں آپ؟ یا 23 گھنٹے کی زندگی کو؟ یہ تو 1 گھنٹہ ہے جو میں پرپٹ پہ آیا، کلام سنایا، آپ نے کہا بڑا روحانی ہے، اس کے اندر تو گناہ ہی نہیں ہے، یہ تو بندہ ہی ٹھیک ہے، یہ تو بندوں کو ایسے کرتا ہے، یہ تو یہ کرتا ہے، یہ تو یہ کرتا ہے. اور ایک شخص جس کے گناہ آپ کو نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ایسا کر رہا ہے اور اس کے بعد 22-23 گھنٹے اس کی زندگی فرق ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی. ہمیں وہ نظر آتی ہے جو گناہ آلودہ ہے. یسوع مسیح نے کسی پر الزام نہیں لگایا، ایک پر بھی الزام نہیں لگایا. فحش عورت تھی، بدکار تھی، بدکار عورت تھی نا، تو یسوع پر الزام لگ گیا یہ مسیح نہیں ہے. اور میرے بیٹیوں بہنوں بھائیوں، یسوع مسیح گنہگاروں کے لیے اپنے اوپر الزام لگوا لیتا ہے، اور ایسے الزام لگواتا ہے، ذرا سنیے، ایسے الزام یسوع پر لگائے گئے یہ کھاؤں، شرابیوں، زناکاروں کا دوست ہے. فحش عورتوں پر کا الزام یسوع کے سر لگا دیا کہ وہ بھائی سب ٹھیک کہہ رہا ہوں میں کہ غلط کہہ رہا ہوں. انجیل میں ایسا لکھا ہے کہ وہ بدکاروں کے ساتھ بیٹھنے والا کہتا ہے یہ بدکاروں کا دوست ہے، یہ گنہگاروں کا دوست ہے، یہ محصول لینے والوں کا دوست ہے، یہ شرابیوں کا دوست ہے، یہ کھاؤں کا دوست ہے. اور میری بیٹیوں بہنوں بھائیوں، یسوع مسیح نے قبول کیا، رد نہیں کیا. کسی جگہ پر یسوع نے کہا میں نہیں ہوں دوست، کہا ہو کسی جگہ پر میرے ساتھ رہیے، کسی جگہ یسوع نے کہا کہ میں شرابیوں کا دوست نہیں ہوں، میں گنہگاروں کا دوست نہیں ہوں، میں فحش عورتوں کا دوست نہیں ہوں، میں بدکاروں کا دوست نہیں ہوں. بلکہ اس نے اعلان کیا، اور اعلان یہ کیا کہ بیماروں کو گنہگاروں کو طبیب کی ضرورت ہے، گنہگاروں کو بے گناہ کی ضرورت ہے، اور میں ان کی ربشوں کو چنگا کرنے کے لیے خود ان کے پاس گیا ہوں اور ان سے کہتا ہوں اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، کسی اور کے پاس نہ جاؤ، سیدھا میرے پاس آؤ، میں تم کو، کیونکہ راحت اور زندگی میں ہوں، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ. اس نے کسی پر الزام نہیں لگایا، لیکن ایک بات کہی، اور یہ آخری بات ہے، ایک بات اس نے ضرور کہی، جوان کیسے روش کو ٹھیک رکھے، خدا کے کلام پر دھیان کرنے سے، اور خدا کا کلام خدا کا بیٹا یسوع ہے. کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے سبو. تیسری مرتبہ بول رہا ہے کلام کون ہے؟ اور جو یسوع پر دھیان کرے گا راستے سیدھے کر لے گا، روشیں سیدھی کر لے گا، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، کسی اور راستے پر نہ جاؤ، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، کیونکہ راہ حق اور زندگی میں ہوں. جو مجھ پر دھیان کرے گا، جو مجھ پر نگاہ کرے گا، وہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. زکئی کے گھر جس دن یسوع مسیح گیا، زکئی دیکھنا چاہتا تھا، نگاہ کرنا چاہتا تھا، کس پر؟
निगाह करना चाहता था किस पर? यीशु पर। और निगाह करने के लिए कद छोटा था, निगाह नहीं हो सकती थी, देखा नहीं जा सकता था। निगाह करने के लिए वो कहां चढ़ गया? गूलर के दरख्त पर चढ़ गया। और जब गूलर के दरख्त पर चढ़ा तो नीचे निगाह की, ताकि खुदा के कलाम पर ध्यान करे, ताकि खुदा के बेटे पर ध्यान करे, ताकि मुजस्सम कलमे पर ध्यान करे, ताकि उस पर ध्यान करे जो ये कहता है मैं बाप में से निकला और आया हो, और जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक है। उस पर निगाह जब उसने की तो कहा से कहीं नीचे आओ। जब वो नीचे आ गया, कहा मुझे तेरे घर जाना है। घर चले गए, बाहर दरवाजे पर भीड़ लग गई। आप घर के अंदर है ज़कई के, तवज्जो फरमाइए, आप ज़कई के घर के अंदर हैं, बाहर क्या लग गई? और भीड़ ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, एहतजाज करना शुरू कर दिया। इतनी भीड़ लगी कि भीड़ के सबब से शोरो गुल मचाया गया। भीड़ ने कहा ये किसके घर उतर गया है? ये तो हराम की कमाई खाता है, इसने हमारा नहक लिया है, ये नजायज हमारे पैसे दबाए हैं इसने, और ये तो गरीबों का खून चूसने वाला है, ये तो महसूल लेने वाला है, इसने महसूल की चुंगी पर नाहक महसूल लिया है और गरीबों के पैसों को दबा के बैठ गया है। जब ये बातें ज़कई के कानों में पड़ी कि मेरी वजह से मुनज्जी आलमीन, खुदा का कलीमा, खुदा का बेटा यीशु मसीह पर इल्जाम लग रहे हैं, तो ज़कई ने कहा मैं आज जिससे नाहक लिया है उसे, जिससे हक लिया है उसे, और बाकी अपनी सारी दौलत का आधा हिस्सा, मेरे साथ रहिए, अपनी सारी दौलत का आधा हिस्सा किसको बांटता हो? गरीबों को बांटता हो, और जिससे मैंने नाहक लिया है उन्हें देता हो। और उसी वक्त अपना पैसा लेकर गया, आवाजें देना शुरू कर दी, और कोई है जिसके मैंने नाहक लिया है? जो जो आता मुट्ठियां भर भर के देता गया। कहा गरीबों ये आधी मेरी दौलत है, तमाम गरीब जो है आ जाए और अपनी दौलत लुटाना शुरू कर दे। लोग समझना शुरू कर दिया ये पागल हो गया है, पैसे पकड़ो निकलो, कहीं ऐसे ना हो कि इसे होश आए तो हमारे पैसे वापस छीन ले। लेकिन उन्हें क्या पता था कि खुदा का बेटा यीशु जिसके घर में चला जाता है वो वैसे ही खुशी से फूला नहीं समाता। लोग उसे दीवाना कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी राह सही कर रहा है, रविश सही कर रहा है, वो अपनी राह दुरुस्त कर रहा है, अपनी रविश ठीक कर रहा है। उसने कहा मैं सब कुछ दे देता हूं, और फकीर होकर यीशु के कदमों में बैठ गया। आधी दौलत गई, कहां दी? मेरे साथ रहिए, पहले राह उसकी ठीक थी, उसकी रविश ठीक थी। रविश क्या थी? कैंची मारो जेड़ा होता है, जितने पैसे मिलते हैं ले लो। इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि 4 गुना करके दे रहा है, और फिर आधी दौलत गरीबों को खुद कंगला हो गया। आखिरी बात है, हर वरियानामा में आखिरी है, लेकिन वो आखिरी नहीं जाती। मैं तो चाहता हूं कि मैं जल्दी कलाम खत्म करूं, लेकिन कलाम ही चाहता है कि मैं होता जाऊं। मेरी औकात थोड़ी है, कलाम कुदरत वाला है। तवज्जो फरमाइए, जब वो सब कुछ कंगला होके बैठ गया तो यीशु मसीह ने सबके सामने ऐलान किया, आज इस घर में, आज इस घर में, आज इसकी राहें दुरुस्त हो गई है, जिसकी राह चंगी हो जाती है, जो कलाम पर ध्यान करता है, कलाम उसके अंदर आ जाता है और गुनाह उसके बाहर चला जाता है। फिर वो ये कहता है, फिर वो ये कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। दौलत दे दी, सब कुछ दे दिया, कहा ये नाजायज है, ये रवशे चंगी का चीजें नहीं है, ये ले लो। जिस खातून पर लोगों ने इल्जाम लगाया, यीशु ने उसे कहा सलामत चली जा। मेरे आका के मुंह से सलामती के लफ्ज निकलते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में नशा है, नाजायज चीजें हैं, नाजायज हरकतें हैं। यीशु मसीह उनमें से एक पर भी इल्जाम नहीं लगाता। फिर बात सही है, गौर से समझिए इसको।
یسوع مسیح ان میں سے ایک پر بھی الزام نہیں لگاتا۔ اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو یسوع اس پر بھی الزام نہیں لگاتا، جوا کھیل رہا ہے یسوع اس پر بھی الزام نہیں لگاتا، زنا کر رہا ہے یسوع اس پر بھی الزام نہیں لگاتا، بیویاں زیادہ کر رہا ہے یسوع اس پر بھی الزام نہیں لگاتا، غیر قوموں سے شادیاں کر رہا ہے یسوع اس پر بھی الزام نہیں لگاتا، بلکہ جو وہ حرکت کر رہا ہے اس کے سبب سے یسوع پر الزام لگتا ہے۔ شیطان کہتا ہے یہ تیرے لوگ ہیں، نام اس کا دیکھ، چیلنج کرتا ہے میں مسیحی ہوں تے کرتوتا دیا دیکھ۔ جیسے یسوع پر دنیا میں رہتے ہوئے الزام تھا نا کہ یہ شرابیوں کھاؤں کا کیا ہے، گنہگاروں کا کیا ہے، دوست ہے، وہ آج بھی آپ کا دوست ہے، آج بھی اس پر الزام لگتے ہیں۔ میں پاکستان کے خطے کی قدر کرتا ہوں اس لیے اس خطے کے لیے ہماری، کیونکہ پہلی بات ہم پیدا یہاں ہوئے ہیں، دوسری بات جو اس کے اندر خوبصورت ہے وہ یہ ہے ہم لوگ یاری نبھانا جانتے ہیں، ہم دوستی نبھانا جانتے ہیں، ہم دوستی نبھانا جانتے ہیں۔ اور یسوع کہتا ہے تم میرے تو یسوع بھی دوستی نبھانا جانتا ہے، اور دوستہ نے عیباں تے نظر نہیں کرتا، اپنے فضل تے نظر کر رہا، وہ ہمارے عیبوں پہ نظر نہیں کرتا، جوان کی روشوں پر نظر نہیں کر رہا، وہ ہم اپنی دوستی پر نظر کرتا ہے کہ اس نے مجھے قبول کیا ہے۔ اب ذرا سنیے، اگر آپ کی چھوٹی حرکت سے آپ کا دوست بدنام ہو تو وہ حرکت چھوڑنی چاہیے یا نہیں؟ جس حرکت سے آپ کا دوست برباد ہو، دوست پر الزام لگائے، دوست کو برا کہے۔ کل ہمارے ہاتھ میں اگر اب کرسمس آ گیا، کرسچن آبادیوں کے اندر بڑے لوگ سائیکل پر، گاڑیوں پر، اور جی اینا دے محلے شراب ملتی ہے، کرسچن محلے جتنے ہیں نا سب پر پہلے لگے ہوتے ہیں، کہا دے شرابیں تھی لبنی جی، اور بعد میں پتہ کیا میں نے چوڑے والی بستی چواندی ہے۔ اور آپ کو جو کہتے ہیں نا بہت اچھا دوست ہے، یہ ریٹ بھی ود داں گا، بات جو جنوں گڈی چ پہ نے موٹر سائیکل کک مار دینا نے چوڑے کو لے کے آئے ہیں، اور یسوع کے نام سے آپ کو چوڑا بھی کہا جاتا ہے، اور یسوع نام کی ذلت ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب یسوع نام آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے تو پھر عزت بےزتی اس کی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اپنے دوست کی تو پھر بےزتی یسوع مسیح کی بھی ہوتی ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہم اسے اعلانیہ ذلیل اور مسلوب کرتے ہیں۔ جب ہمارا نام کے ساتھ اس کا نام آ جاتا ہے، اس نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ جا، وہ ایک ہی بات کہتا ہے سلامت چلا جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ وہ کہتا ہے پھر شراب نہ بیچنا، سلامت چلا جا۔ آج وہ ایک اپیل آپ سے کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، چیلنج یہ کرتا ہے کہ جو چیز تجھ سے چھوٹتی نہیں ہے نا، جو راہ تو اپنی راہ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تو میں اپنے ہاتھوں پہ تجھے بٹھاتا ہوں اور اس راہ پہ لے کر چلتا ہوں۔ توجہ سے ساتھ سنیے، جس راہ پہ تو چل رہا ہے نا وہ راہ مشکل ہے، تو اس کے اوپر گر جاتا ہے، تو اگر گر جاتا ہے تو میں اپنے ہاتھ تیرے نیچے کرتا ہوں۔ صرف بائبل میں لکھا ہے خدا کے ڈرنے والوں کے چوگرد اس کے فرشتے خیمہ زن رہتے ہیں، اور انجیل مقدس کے اندر لکھا ہے خداوند یسوع جب 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے تو اس نے سونے کے 7 ستارے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ جو خداوند یسوع کو دل و جان سے قبول کر لیتا ہے، اس پر ایمان لے آتا ہے، یسوع مسیح اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے پھرتا ہے، اور وہ پھر کہتا ہے میں نے تیری تصویر اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے۔ اب سوال یہ ہے، نتالیہ بند کرے، اب سوال یہ ہے کہ جب کیا جوان کی روش پاک ہے؟ روش اس کی پاک نہیں ہے، راہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، لیکن یہ ناپاک روش پاک روش والے کو تو دے سکتے ہیں نا، ناپاکی کا راہ پاکیزگی والے کو تو دے سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرا جوا اور میرا بوجھ، میرا جوا اپنے اوپر لے لو، تمہاری جانیں۔ آخری بات جو میں کر رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ آؤ اپنے نشے، آؤ اپنی شراب، آؤ اپنے جوئے، آؤ ایسی حرکتیں جن سے ہم بار بار گر جاتے ہیں نہیں چھوٹتی، آؤ وہ سب کچھ یسوع کو دے دیں اور کہے اے خدا کے بیٹے یسوع مسیح، یہ میری شراب ہے جو چھوٹ نہیں رہی، یہ میرا
फलां काम है, ये मेरा फलां काम है, ये मेरा फलां काम है। याद कर सकते हैं औरत को क्या कहा जा रहा था जो इत्र डाल रही थी? प्रॉस्टिट्यूट, फाशा, बदकार। क्या उसने किसी की बात पर तवज्जो दी? उसने एक काम किया, अपनी बदकारी आंसुओं के जरिए से यीशु के कदमों पर निछावर करना शुरू हो गई। आज रात जिनको शराब की आदत है, क्या वो आज अपनी शराब यीशु के कदमों में ला सकते हैं? लोग क्या कहते हैं ये छोड़ दे, यीशु इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, यीशु ये कहेगा सलामत चला जा, जा तेरे गुनाह मुआफ करे, जा तू सही राह पे पड़ गया। अब अपनी आंखें बंद कर।